हेलो साथियों, मैं मिराज रब्बानी आपका वेलकम करता हूं, इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल फैक्ट्स एकेडमी पर। अगर आप सीटेट की तैयारी करना चाह रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो नहायत ही मुफीद व मददगार साबित होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने वाला हूँ, यानी कि उर्दू पैडागोजी के PYQ जो क्वेश्चन हैं मैं उनको कराऊंगा और बहुत ही बेहतर अंदाज में आज जो है क्लास होगा। आप पूरा इस वीडियो को देखें, आपका कॉन्सेप्ट जो है पूरा क्लियर करने की कोशिश करूंगा। मैं हर सवाल के हर ऑप्शन पे बात करूंगा। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग जो है आज अपने सवालात के जानिब बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं कि 91 से 120 तक के जो है दिया गया है उर्दू पैडागोजी के लिए। तो हम लोग जो है आज अपने सवालात को जो हल करेंगे वो ये कि 91 से नहीं करेंगे। 91 से इसलिए नहीं करेंगे कि इसमें इबारत दिया हुआ है, यानी कि पैसेज है, और पैसेज को मैं अभी नहीं कराऊंगा क्योंकि अभी पैसेज को हल करवाना मुनासिब नहीं समझ रहा हूँ। मैं ये चाह रहा हूँ कि आपका पैडागोजी पहले क्लियर हो जाए, पैसेज को जो है बाद में हम लोग क्लियर करेंगे और उस पर बात करेंगे कि पैसेज को किस तरह हल करना है और इसका ट्रिक क्या होगा जो आपका वक्त भी बचे और ज़्यादा से ज़्यादा आप नंबर भी ला सकें। देखिए, उर्दू का जो सवाल होता है, यानी उर्दू का जो पर्चा है, वो एक तरह से देखा जाए तो बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि ये उर्दू में 30 में से 28 29 लाना बहुत ही आसान हो जाता है। और जब आप एक पेपर में 30 में से 28 29 ले आते हैं तो बाकी पेपर में थोड़ा कम भी आ रहा है तो आपका हो जाएगा, क्योंकि 150 का सवाल होता है सीटेट का और उसमें से 90 नंबर जनरल के लिए लाना होता है, क्वालिफाई के लिए। तो 90 नंबर अगर आपको लाना है, उसमें से अगर 30 नंबर या 28 29 नंबर अगर एक सब्जेक्ट में से ले आते हैं तो बाकी जो है और 3 सब्जेक्ट यानी 6 to 8 की बात करें तो बाकी जो है और 3 सब्जेक्ट जो है यानी कि सोशल अगर लिए हैं तो वो, या साइंस लिए हैं तो वो 60 नंबर का हो जाएगा, ये और हिंदी 60 नंबर का हो जाएगा, उसके बाद CDP 60 नंबर का। तो वो उसमें अगर कम भी लाते हैं तो आपका काम हो जाएगा। इसलिए उर्दू को आप कोशिश कीजिए कि इसमें आपका नंबर ना कटे। तो चलिए हम लोग आज जो है क्वेश्चन नंबर 106 से शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 106 जो है, तो क्वेश्चन नंबर 6 ये है कि नीचे दिए गए सवालों को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। यानी कि आज हम लोग 106 था 120 क्वेश्चन को हल करेंगे कि हर ज़बान के अपने कवायद हैं और ये उसूल के ताबे होते हैं या फिर रियासत के ताबे होते हैं या मरकज़ के ताबे होते हैं या रस्मुल ख़त के ताबे होते हैं। तो देखिए, हर ज़बान जो है अपने कवायद के क्या हो सकते हैं, ये उसूल के ताबे होते हैं या फिर रियासत के ताबे होते हैं। तो रियासत के ताबे तो नहीं हो सकते, ज़बान की जो है अपनी उसूल होती है, अपनी कवायद होती है, उसको रियासत से क्या मतलब। उसके बाद कहा जा रहा है मरकज़ के ताबे होते हैं, तो ये मरकज़ के भी ताबे नहीं होते। रस्मुल ख़त के ताबे होते हैं तो ये रस्मुल ख़त के भी ताबे नहीं होते हैं। हाँ, ये है कि हर ज़बान के अपने कवायद हैं और उसूल के ताबे होते हैं। तो इसलिए इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन ए होगा, यानी कि हर ज़बान जो है उसके अपने कवायद हैं और वो उसूल के ताबे होते हैं, ना कि रियासत के, ना कि मरकज़ के, ना रस्मुल ख़त के ताबे होते हैं। तो इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन ए है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो अगला सवाल ये है कि सह लिसानी फार्मूले के मुताबिक तीसरी ज़बान होती है। आपको बताना है कि क्या होती है तीसरी ज़बान। क्या पूरे मुल्क में एक जैसी होती है, या फिर सिर्फ संस्कृत होती है, या हिंदी और गैर हिंदी बोलने वाली रियासतों के लिए अलहदा होती है, या फिर सिर्फ कोई गैर मुल्की ज़बान होती है। तो आप बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। सह लिसानी फार्मूले के मुताबिक तीसरी ज़बान होती है, क्या पूरे मुल्क में एक जैसी, या फिर सिर्फ संस्कृत, या फिर हिंदी और गैर हिंदी बोलने वाली रियासतों के लिए अलहदा, या सिर्फ कोई गैर मुल्की ज़बान। तो पूरे मुल्क में एक जैसी ये तो नहीं होगा। सह लिसानी फार्मूला कहने का मतलब ये है कि 3 तरह की ज़बानें होती हैं, मादरी ज़बान होती है, इलाकाई ज़बान होती है, या फिर गैर मुल्की या गैर रियासती ज़बान होती है। तो इस सह लिसानी फार्मूले के मुताबिक तीसरी ज़बान होती है पूरे मुल्क में एक जैसी, ये तो नहीं हो सकता है, तो ये कट जाएगा। सिर्फ संस्कृत ये भी नहीं होगा। हिंदी और गैर हिंदी बोलने वाली रियासतों के लिए अलहदा ये हो सकता है, देखते हैं। सिर्फ कोई गैर मुल्की तो ये भी नहीं होगा। सिर्फ कोई गैर मुल्की ही कैसे होगा अगर रियासत में और भी कोई दूसरी ज़बान बोली जा रही है, जैसे बंगला हो गया, उड़िया हो गया,
یا پھر ملیالم وغیرہ ہو گیا تو یہ بھی تیسری زبان کے طور پہ ہو جائے گا۔ تو اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن سی ہے، یعنی کہ سہ لسانی فارمولے کے مطابق تیسری زبان جو ہوتی ہے وہ ہندی اور غیر ہندی بولنے والی ریاستوں کے لیے علیحدہ، یعنی اگر کوئی ہندی بول رہا ہے یا غیر ہندی بول رہا ہے، جیسے ہندی بول رہا ہے یا پھر اردو بول رہا ہے، تو اس کا ایک اپنی مادری زبان ہوگی اور اس کے بعد ایک اردو یا ہندی ہوگا، یہ دوسرے نمبر پہ ہو گیا، اور تیسرے نمبر پہ جو ہے ریاستوں کے لیے علیحدہ زبان۔ تو اس سوال کا صحیح جواب آپشن سی ہوگا۔ اس کے بعد ہم لوگ اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں، اور اگلا سوال یہ ہے کہ ایک استاذ کلاس روم میں بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کا پوسٹر لاتا ہے اور دیوار پر چسپاں کر دیتا ہے۔ وہ طلبہ سے اسے بغور دیکھنے اور پھر اس سے متعلق ایک اقتباس لکھنے کے لیے کہتا ہے۔ یہاں زبان کے استاذ کے ذریعے استعمال کردہ پوسٹر کیا ہے؟ آپ کو بتانا ہے کہ اس سوال کا صحیح جواب کیا ہوگا۔ کیا مستند مواد ہے، یا مربوط مواد ہے، یا درست مواد ہے، یا بیکار مواد ہے؟ تو آپ کو بتانا ہے کہ اس سوال کا صحیح جواب کیا ہوگا۔ تو چلیے دیکھتے ہیں مستند مواد ہے یا پھر نہیں ہے، تو اس کو رہنے دیتے ہیں، دیکھتے ہیں آگے کیا ہے آپشن۔ مربوط مواد ہے تو یہ نہیں ہوگا، مربوط مواد کیسے ہو سکتا ہے؟ درست مواد ہے تو یہ کوئی بات نہیں ہوئی، بیکار مواد ہے یہ بھی نہیں ہوگا۔ تو یعنی کہ اس سوال کا جو صحیح جواب ہوگا وہ ہوگا آپشن 1، یعنی کہ مستند مواد ہے۔ جب ایک استاذ کلاس روم میں بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کا پوسٹر لاتا ہے اور دیوار پر چسپاں کر دیتا ہے، وہ طلبہ سے اسے بغور دیکھنے اور پھر اس سے متعلق جو ہے اقتباس لکھنے کے لیے کہتا ہے۔ یہاں زبان کے استاذ کے ذریعے استعمال کردہ پوسٹر ایک مستند مواد ہے۔ مستند کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو آتھینٹک ہو، جو صحیح ہو، جو بالکل درست ہو۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک میں جو ہے وزیر اعظم نے بیٹی بچاؤ اور بیٹی پڑھاؤ کے لیے جو ہے ایک ابھیان چلایا تھا، تو وہ مستند ہو جائے گا، وہ کوئی غیر مستند نہیں، یہ بالکل آتھینٹک پوسٹر ہے، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن اے ہوگا۔ اس کے بعد جو ہے ہم لوگ اگلے سوال کے جانب بڑھتے ہیں، اور وہ سوال یہ ہے جو 109 نمبر ہے کہ روانی کا مطلب کیا ہے؟ کیا بغیر غلطی کے لکھنا ہے، یا قواعد کے اصولوں کی صاف صاف وضاحت اور استعمال ہے، یا پھر جملوں کی درست ادائیگی ہے، یا برجستگی کے ساتھ اپنے اظہار کے لیے بولنا پڑھنا اور لکھنا ہے، یا پھر کیا ہے آپ کو بتانا ہے۔ تو یہ جو سوال ہے روانی کا مطلب کیا ہے، تو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ روانی کا مطلب کیا ہوگا۔ تو روانی کا مطلب جو ہے بغیر غلطی کے لکھنا، یہ ہو سکتا ہے کیا؟ تو بغیر غلطی کا لکھنا یہ نہیں ہو سکتا ہے، چونکہ جب ہم لکھیں گے تو روانی کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ بغیر غلطی کے اگر ہم لکھتے چلے گئے تو روانی کہلائے گی، تو یہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ قواعد کے اصولوں کے صاف صاف وضاحت اور استعمال، تو اس کو جو ہے ہم لوگ یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں کہ روانی کا مطلب جو ہے قواعد کے اصولوں کے صاف صاف وضاحت اور استعمال، یہ بھی نہیں ہوگا۔ اس کے بعد جو ہے جملوں کی درستگی اور ادائیگی، تو یہ بھی نہیں ہوگا۔ تو اس کے بعد جو فورتھ ہے وہ یہ کہ برجستگی کے ساتھ اپنے اظہار کے لیے بولنا پڑھنا اور لکھنا، تو ہاں اس سوال کا جو ہے یہ جواب ہو سکتا ہے کہ روانی کا مطلب یہ ہے کہ برجستگی کے ساتھ اپنے اظہار کے لیے بولنا پڑھنا اور لکھنا، تو یہ روانی کہلائے گی۔ جب ہم کسی زبان کو بول بھی پا رہے ہیں، پڑھ بھی پا رہے ہیں اور لکھ بھی پا رہے ہیں، تو یہ جو ہے روانی کا اس کا مطلب ہو جائے گا۔ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے یعنی کہ آپشن 4 ہے۔ اس کے بعد سوال جو ہے 110 نمبر ہے، اور وہ یہ ہے کہ پڑھنے کا نیچے سے اوپر انداز نظر زور دیتا ہے، کس پہ زور دیتا ہے آپ کو بتانا ہے۔ آپ کو جو ہے ایک کرم میں بتانا ہے کہ اس سوال کا صحیح جواب کیا ہوگا۔ تو آئیے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اس سوال کا جواب کیا بنے گا۔ تو جب ہم اگر کوئی جملہ بولتے ہیں یا لکھتے ہیں تو سب سے پہلے آواز کی ضرورت پڑتی ہے، اس لیے آواز جو ہے وہ 1 نمبر پہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہم لوگ کو جو ہے ضرورت پڑے گی وہ یعنی کہ حرف کی ضرورت پڑے گی، اس لیے حرف کو لکھ دیتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے ہم لوگ کو ہجے کی ضرورت پڑے گی، تو یہ ہجے ہو گیا۔ اس کے بعد جو ہے ہم لوگ کو لفظ کی ضرورت پڑے گی، تو یہ لفظ ہو گیا۔ اس کے بعد اور کس چیز کی ضرورت پڑے گی؟ تو اس کے بعد جو ہے وہ جملے کی ضرورت پڑے گی جو آخر میں ہے، کہ یعنی کہ آپ دیکھیے کہ یہ 1 نمبر پہ ہو گیا۔ اس کے بعد حرف جو ہے وہ 5ویں نمبر پہ ہو گیا۔ اس کے بعد ہجے جو ہے وہ 2 نمبر پہ ہو گیا۔
اس کے بعد جو ہے یہ کیا ہے لفظ ہے، تو لفظ جو ہے وہ چوتھے نمبر پہ ہو گیا، اور آخر میں جو ہے وہ جملہ ہے، یعنی کہ تیسرے نمبر پہ جملہ ہو گیا۔ آپ دیکھیے کہ اے ای بی ڈی اور ای کس میں ہے، تو اے ای بی ڈی اور سی، یعنی کہ اس سوال کا صحیح جواب آپشن سی ہے۔ یعنی کہ جب ہم ایک جملہ بولتے ہیں تو سب سے پہلے آواز کی ضرورت پڑے گی، اس کے بعد جو ہے حرف کی ضرورت پڑے گی، اس کے بعد ہجے کی ضرورت پڑے گی، اس کے بعد جو ہے لفظ کی ضرورت پڑے گی، اور آخر میں جملہ بنے گا۔ تو اس سوال کا صحیح جواب آپشن سی ہے۔ اس کے بعد ہم لوگ اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں جو 111 نمبر ہے، اور وہ یہ ہے کہ درج ذیل میں سے کون زبان کے اکتساب کے سماجی تعامل کے نظریات پر مبنی ہے؟ کیا وہ زبان کے آموزگار کا سابقہ قابل فہم متن سے پڑھنا چاہیے، متن کے اشکال کی سطح تھوڑی اونچی ہونی چاہیے، یہ ہوگا اس سوال کا صحیح جواب، یا پھر یہ ہوگا کہ زبان کی آموزش اس وقت ہو سکتی ہے جب نصاب سے پرے کسی زبان پر توجہ دی جائے، یہ ہوگا، یا پھر زبان کی آموزش اس وقت ہو سکتی ہے جب انہیں نقل کرنے اور اسے بہتر بنانے کا موقع ملے، تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا چونکہ اس میں نقل وغیرہ کی بات آ رہی ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ زبان کے آموزگار کے لیے ضروری ہے کہ اسے دوسروں کے ساتھ معانی پر تبادلہ خیال اور بحث و مباحثہ کا موقع ملے، تو یہ ہو سکتا ہے۔ دیکھتے ہیں پہلا کیوں نہیں ہو سکتا کہ زبان کے آموزگار کا سابقہ قابل فہم متن پڑھنا چاہیے، متن کے اشکال کی سطح تھوڑی اونچی ہونی چاہیے، تو یہ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ اونچی وغیرہ کی بات کر رہا ہے۔ آپ کو میں بتا دوں کہ آپ جب سی ٹیٹ میں کسی بھی پیپر کو حل کر رہے ہیں پیڈاگوجی سے متعلق سوالات، اس میں جو ہے بچوں کو جو ہے سینٹر میں رکھنا ہے، اس کو بیچ میں رکھنا ہے، اور اس کو اہمیت دینی ہے، اس کو سب سے اوپر رکھنا ہے، تو اس میں جو ہے اونچی یعنی تھوڑی اونچی والی بات کر رہا ہے، تو یہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد یہ ہے دوسرے نمبر میں ہے کہ زبان کی آموزش اس وقت ہو سکتی ہے جب نصاب سے پرے کسی زبان پر توجہ دی جائے، تو اس آپشن میں جو ہے نصاب سے پرے کی بات کی جا رہی ہے، تو اس لیے یہ جواب نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے زبان کی آموزش اس وقت ہو سکتی ہے جب انہیں نقل کرنے اور اسے بہتر بنانے کا موقع ملے، تو یہ نقل وغیرہ کی بات کر رہا ہے، اس لیے یہ آپشن بھی نہیں ہوگا۔ اب چوتھا کیا ہے، تو چوتھا یہ ہے کہ زبان کے آموزگار کے لیے ضروری ہے کہ اسے دوسروں کے ساتھ معانی پر تبادلہ خیال اور بحث و مباحثہ کا موقع ملے، تو یہ ہو سکتا ہے کیونکہ یہ سماجی تعامل کے ذریعے جو ہے اکتساب کی بات کر رہا ہے، زبان کے اکتساب کی بات کر رہا ہے، تو سماجی تعامل جو ہے کب ہوگا، یعنی سوشل انٹریکشن کب ہوگا، جب ہم کسی بات پہ تبادلہ خیال کریں گے۔ تبادلہ خیال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی بات پہ یا کسی ٹاپک پہ جو ہے ہم بات چیت کریں گے، اس پہ جو ہے سوچ بچار کریں گے، ہم جو ہے اس پہ بحث و مباحثہ کریں گے، تبھی تو ایک دوسرے سے جو ہے ہم کانٹیکٹ میں آئیں گے، تبھی تو سماجی تعامل ہوگا، سوشل انٹریکشن ہوگا۔ اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن 4 ہے۔ امید ہے یہ سوال سمجھ میں آیا ہوگا، اگر نہیں سمجھ میں آیا ہے تو کوئی بات نہیں، آپ ابھی جو ہے فی الحال دیکھتے رہیے، آپ جب 2 4 5 10 ویڈیو دیکھ لیں گے تو آپ کو بالکل سمجھ میں آنے لگے گا۔ آپ ابھی جو ہے بس دیکھتے رہیے، آپ سنتے جائیے، سننے سے بھی جو ہے کافی چیزیں ذہن میں رہتی ہیں، بھلے ہی اس وقت سمجھ میں آئے یا نہ آئے، جب لگاتار کسی چیز کو دیکھتے رہیں گے، سیریل وائز کرم وائز جب آپ کسی چیز کو دیکھتے رہیں گے، سنتے رہیں گے، تو ضرور ایک دن جو ہے آپ کو سمجھ میں آنے لگے گا۔ تو میں تو زیادہ وقت کی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ جو ہے 5 سے 10 ویڈیو دیکھیے میرا، آپ کو ساری چیزیں جو ہے کلیئر ہو جائیں گی۔ تو اس کے بعد سوال یہ ہے جو 112 نمبر ہے کہ ذیلی مہارت کی حیثیت سے پیش گوئی کا تعلق ہے، کیا ہے وہ آپ کو بتانا ہے۔ مسودہ تیار کرنا ہے، یا پھر تلخیص کرنا ہے، یا پھر نوٹ تیار کرنا ہے، یا پڑھنا ہے۔ تو ذیلی مہارت کی حیثیت سے پیش گوئی کا تعلق کیا ہے؟ مسودہ تیار کرنا نہیں، مسودہ تیار کرنا نہیں ہے، تو اس سوال کا جواب یہ نہیں ہوگا۔ تلخیص کرنا یہ بھی نہیں ہو سکتا، نوٹ تیار کرنا یہ بھی نہیں ہو سکتا، پڑھنا یہ ہو سکتا ہے، کیونکہ جب ذیلی مہارت یعنی ذیلی مہارت کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سب سے نیچے کی جو مہارت ہے، مہارت کی کئی درجے ہوتے ہیں، تو اس میں سے جو ادنا درجہ جو سب سے نیچے کا درجہ ہے اس کی حیثیت سے اگر پیش گوئی کا تعلق ہے، تو پیش گوئی مطلب کہ ہم کسی چیز کو پیش کر رہے ہیں، کسی چیز کو جو ہے آگے رکھ رہے ہیں، بڑھا رہے ہیں،
تو یہ جو ہے پڑھنا ہوگا. مسودہ تیار کرنا یہ تو بہت ہائی لیول کی چیز ہو گئی. تلخیص کرنا یہ بھی بہت ہائی لیول کی چیز ہو گئی, اس لیے یہ نہیں ہوگا. نوٹ تیار کرنا یہ بھی کچھ حد تک کے جو ہے ایک ہائی لیول کی چیز ہے, لیکن ذیلی مہارت یہاں پہ کہہ رہا ہے, یعنی کہ نیچے کی جو سب سے نچلی سطح کی مہارت ہے وہ ان چاروں آپشن میں سے وہ تو پڑھنا ہی ہوگا. وہ مسودہ تیار کرنا نہیں ہوگا, تلخیص کرنا بھی نہیں ہوگا, چونکہ یہ سب جو ہے وہ ہائی لیول کی چیز ہے. جب آپ کے اندر پڑھنے کی صلاحیت ہو جائے, لکھنے کی صلاحیت ہو جائے, سوچنے کی صلاحیت ہو جائے, سمجھنے کی صلاحیت ہو جائے, کسی چیز کی انالائسس کرنے کی صلاحیت ہو جائے, تبھی آپ جو ہے مسودہ تیار کر پائیں گے. تلخیص کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایویلیوشن, اور اس کے بعد نوٹ تیار کر پائیں گے. تو یہ سب نہیں ہو پائے گا کیونکہ یہ ذیلی مہارت کے زمرے میں نہیں آتا ہے. ہاں پڑھنا ہوگا چونکہ یہ چاروں آپشن میں سے پڑھنا آسان ہے, اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن 4 ہوگا. اس کے بعد ہم لوگ اگلے سوال کے جانب بڑھتے ہیں, اور وہ اگلا سوال یہ ہے کہ جب طلبہ ملازمت کے بہترین مواقع کے لیے زبان سیکھتے ہیں تو زبان سیکھنے کا محرک ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے آپ کو بتانا ہے. کیا وہ فطری یا باطنی ہوتا ہے, یا خارجی ہوتا ہے, یا ملازمت مرکوز ہوتا ہے, یا انا مرکوز ہوتا ہے. تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. تو ایک بار آپ جو ہے پھر سے کوشچن کو سمجھیے گا. کوشچن یہ کہہ رہا ہے کہ جب طلبہ ملازمت کے بہترین مواقع کے لیے زبان سیکھتے ہیں, یعنی کہ ملازمت کے بہترین مواقع یعنی کہ جاب اپرچونیٹی کے لیے جو ہے زبان سیکھتے ہیں, لینگویج کو پڑھتے ہیں, سیکھتے ہیں, تو زبان سیکھنے کے محرک کیا ہوتا ہے. یہاں پہ محرک کہنے کا مطلب یہ ہے کہ موٹیویشن, یعنی کہ جب ملازمت کے لیے آپ زبان کو سیکھیں گے تو آپ کے اندر موٹیویشن کیا ہوگا. کیا فطری باطنی ہوگا؟ نہیں, فطری نیچرلی تو نہیں ہوتا ہے جب ہم زبان سیکھ رہے ہیں, یعنی کہ کوئی مادری زبان تو ہوگی نہیں, وہ چاہے تو سیکنڈ زبان ہوگی یا تھرڈ زبان ہوگی, تو یہ فطری نہیں ہوگا. فطری یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے, اس لیے اس سوال کا صحیح جواب تو 1 نہیں ہوگا, تو 1 کٹ گیا. خارجی تو یہ دیکھتے ہیں ہو سکتا ہے. ملازمت مرکوز یہ بھی نہیں ہو سکتا. انا مرکوز یہ بھی نہیں ہو سکتا. انا مطلب کہنے کا ایگو, تو ایگو سینٹرک تو ہوگا نہیں. ملازمت مرکوز بھی نہیں ہوگا, یعنی کہ جاب پہ مبنی یہ نہیں ہو سکتا ہے. تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن بی, یعنی کہ خارجی ہوگا. خارجی محرک یعنی کہ موٹیویشن جو ہوگا وہ میرا اندر سے نہیں ہوگا. اندر سے اس لیے نہیں ہوگا کہ ہم جو ہے پیسے کے لیے, جاب کے لیے ہم جو ہے زبان کو سیکھ رہے ہیں, تو وہ خارجی کہلائے گا. خارجی کا مطلب یہ ہے کہ کوئی جو ہے موٹیویشن ہمارا باہر سے ہو, اندر سے نہیں ہو. اندر سے وہ ہوتا ہے جب ہمارا دل خود چاہ رہا ہو کسی چیز کو سیکھنا ہے, یعنی جب ہم زبان کو شوق سے سیکھتے ہیں, اپنے جو ہے اپنے خواہش کے مطابق سیکھتے ہیں, اس میں کوئی لالچ نہیں ہوتا ہے, کسی چیز کا غرض نہیں ہوتا ہے, وہ باطنی موٹیویشن ہوتا ہے, یعنی میرا خود کا جو ہے موٹیویشن ہوتا ہے. لیکن خارجی یہ ہے کہ ہم جاب کے لیے کر رہے ہیں, وہ میرا اپنا کوئی چوائس نہیں ہے, اپنی کوئی خواہش نہیں ہے. میں جو ہوں جاب کے لیے جو ہے زبان سیکھ رہا ہوں, اس لیے یہ خارجی موٹیویشن ہے, یہ داخلی نہیں ہے. تو اس سوال کا صحیح جواب آپشن 2 ہوگا, یعنی کہ جب ہم ملازمت کے لیے کوئی زبان کو سیکھتے ہیں تو وہ متحرک جو ہوگا وہ میرا وہ خارجی ہوگا, وہ داخلی نہیں ہوگا. وہ یعنی کہ وہ موٹیویشن میرا باہر سے ملے گا, اندر سے خود کا موٹیویشن نہیں ہوگا. تو اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن 2 تھا. اس کے بعد سوال یہ ہے جو 114 نمبر ہے, وہ یہ کہ زبان کے مؤثر کلاس کی سب سے اہم خصوصیت آموزگار کو کیا ہے. آپ کو بتانا ہے تعین قدر کا موقع فراہم کرنا ہے, یا نقل کا موقع فراہم کرنا ہے, یا پھر تعامل کا موقع فراہم کرنا ہے, یا غلطیوں کو کم کرنے کا. تو دیکھیے آپ جو ہے نقل کا موقع فراہم کرنا یہ تو ایسے ہی نہیں ہوگا. نقل کرنا ہے یا مارنا ہے, پیٹنا ہے, رٹوانا ہے, اس طرح کا اگر آپشن میں آپ کو دکھ جائے تو اول اس کو کاٹ دیجئے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اس پہ وقت ضائع کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اس کے بعد جو ہے آگے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوگا. تعین قدر کرنا ہے, تعین قدر کا موقع فراہم کرنا یہ بھی نہیں ہوگا, میں بتاؤں گا کہ کیوں نہیں ہوگا. اس کے بعد تعامل یہ ہو سکتا ہے, غلطیوں کو کم کرنے کا موقع فراہم کرنا یہ بھی نہیں ہوگا. تو دیکھیے ایک بار پھر سے سوال کو سمجھیے کہ زبان کے مؤثر کلاس کی سب سے اہم خصوصیت آموزگار کو تعین قدر کا موقع فراہم کرنا نہیں ہوگا, اس لیے کہ یہ اہم خصوصیت میں نہیں ہوگا. یعنی مؤثر کلاس کے لیے تعین قدر کرنے کے لیے بچوں کو موقع فراہم کیجیے گا تو اس سے زبان کے کلاس میں بچے کے کیا فائدہ ہوگا. یعنی اس سے تعین قدر جب ہم کریں گے تو زبان سیکھنے میں اس کی مؤثریت میں بچوں کو کیا فائدہ ہوگا.
تو اس سے کوئی فائدہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے۔ نقل کرنے کا موقع فراہم ہوگا، تو نقل جب بچہ کرے گا تو اس سے زبان سیکھنے میں یا اس کی مؤثریت میں بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا، تو یہ بھی نہیں ہوگا۔ تعامل کا موقع فراہم کرنا، جی تعامل کا ہو سکتا ہے۔ تعامل کے معنی ہوتا ہے انٹریکشن، یعنی کہ جب ہم کسی سے بات چیت کر رہے ہیں، اس سے جو ہے تبادلہ خیال کر رہے ہیں، اس سے ہم مل رہے ہیں، اس کے کانٹیکٹ میں آ رہے ہیں، تو وہ تعامل کہلائے گا۔ تو تعامل سے بالکل جو ہے زبان سیکھنے اور اس کی مؤثریت کی سب سے اہم خصوصیت ہو سکتی ہے۔ تو اس سوال کا جو سب سے بیسٹ جو جواب ہے وہ یہ ہے آپشن 3، یعنی تعامل۔ ایک چیز اور میں بتا دے رہا ہوں کہ آپشن میں اگر تعامل ہے یا سماجی تعامل ہے یا تبادلہ خیال ہے، تو اس طرح کے آپشن ہیں، تو اس پہ جو ہے آپ تھوڑا گہرائی سے سوچئے اور اس کو دیکھیے کہ یہ سوال ہو سکتے ہیں کہ نہیں۔ زیادہ چانس ہوتے ہیں کہ اس طرح کے جب جو ہے آپشن میں موجود ہوں ورڈ، تو وہ وہی آپشن بنتے ہیں۔ اس کے بعد سوال یہ ہے جو 115 نمبر ہے کہ شمولیتی کلاس روم میں تدریس کے وقت زبان کے استاذ کو چاہیے کہ باصلاحیت طلبہ کو کمزور طلبہ کا خیال رکھنے کے لیے کہے، کیا یہ ہوگا؟ یا پھر مختلف آموزشی انداز اپناتے ہوئے آموزشی عمل میں ان کی مدد کرے، کیا یہ ہوگا؟ یا پھر ان کے مسائل کے حل کے لیے پرنسپل سے خصوصی تربیت کا سفارش کرے، یہ ہوگا؟ یا پھر یہ ہوگا کہ اس کی یقین دہانی کرائے کہ وہ اسکول میں اپنے 6 گھنٹے خاموشی سے مکمل کرتے ہیں، یہ ہوگا؟ تو دیکھیے اس میں کچھ آپشن ایسا ہے کہ جس کو دیکھتے ہی کاٹ دیا جا سکتا ہے، لیکن پھر بھی ہم لوگ آپشن کو پڑھے ہیں۔ دیکھیے آپشن کو پورا پڑھنا یہ بہت پازیٹیو بات ہوتی ہے۔ آپ جو ہے ایگزام ہال میں جب سوال پڑھیں تو اس کے پورے آپشن کو بغور پڑھیں، کیا پتہ اس میں نیگیٹو پوچھا جا رہا ہے یا پازیٹیو پوچھا جا رہا ہے۔ اگر نیگیٹو سوال ہے تو وہ نیگیٹو ہی آپشن اس کا جواب بنے گا، اگر پازیٹیو سوال ہے تو پازیٹیو آپشن اس کا جواب بنے گا۔ اس لیے چاروں آپشن کو پڑھنا، اس پہ دھیان دینا بہت ضروری ہوتا ہے۔ پھر سے ایک بار جو ہے سوال کو سمجھتے ہیں ہم لوگ۔ دیکھیے آج وقت لگ رہا ہے آپ کو، لیکن آئندہ جب آپ کو سمجھ میں آنے لگے گا تو زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ تو ایک بار پھر سے جو ہے سوال کو سمجھ لیتے ہیں، چونکہ سوال کو سمجھنا یہ پہلا اسٹیپ ہے کوشچن کو حل کرنے کے لیے۔ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ شمولیتی کلاس روم میں تدریس کے وقت زبان کے استاذ کو چاہیے کہ باصلاحیت طلبہ کو کمزور طلبہ کا خیال رکھنے کے لیے کہے۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ جب باصلاحیت طلبہ جو ہے کمزور طلبہ کے خیال رکھیں گے تو پھر استاذ کیا کریں گے؟ اس کا کیا کام ہے پھر کلاس روم میں؟ اس لیے یہ نہیں ہوگا۔ کیا یہ ہوگا کہ مختلف آموزشی انداز اپناتے ہوئے آموزشی عمل میں ان کی مدد کرے؟ جی یہ ہو سکتا ہے، چونکہ اس میں جو ہے مختلف لفظ آیا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ مختلف آموزشی انداز اپناتے ہوئے، یعنی کہ طرح طرح کے جو ہے آپ طریقے کو اپنائیے اور آموزشی عمل میں ان کی مدد کیجیے۔ یعنی کہ استاذ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے طرح طرح کے طریقے اپنائیے بچوں کو پڑھانے کے لیے، سکھلانے کے لیے، اور ان کے ساتھ آپ جو ہے ان کے آموزشی عمل میں یعنی کہ تعلیمی کام میں، یعنی کہ زبان سیکھنے میں جو ہے آپ ان کے ساتھ مدد کیجیے۔ تو یہ بالکل ہو جائے گا، کیونکہ یہ پازیٹیو پورا لگ رہا ہے۔ یعنی کہ ٹیچر پہ جو ہے زور دیا جا رہا ہے کہ آپ طلبہ کو جو ہے مختلف طریقے کے انداز کو اپناتے ہوئے ان کے آموزشی عمل میں شامل ہوئیے، یہ کہا جا رہا ہے۔ تو یہ ہو جائے گا بالکل۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں تیسرا نمبر میں کیا ہے، ان کے مسائل کے حل کے لیے پرنسپل سے خصوصی تربیت کی سفارش کرے۔ نہیں، یہ نہیں ہوگا۔ جب آپ پرنسپل سے سفارش کیجیے گا تو آپ کو پھر کیوں ٹریننگ دیا گیا تھا، آپ کیوں وہاں پہ ٹیچر بنے ہیں؟ تو یہ نہیں ہوگا اس سوال کا جواب۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اس کی یقین دہانی کرائی جائے کہ وہ اسکول میں 6 گھنٹے خاموشی سے مکمل کرتے ہیں۔ یہ کیسی بات ہوئی؟ یہ بھی نہیں ہوگا۔ 6 گھنٹے خاموشی سے بیٹھے گا تو پھر کلاس کب لے گا بھائی؟ بچے کب سیکھیں گے؟ یہ زبان کی کلاس ہے، اس طرح سے نہیں ہوگا۔ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن 2۔ اس کے بعد سوال یہ ہے جو 116 نمبر ہے، وہ یہ کہ زبان کی مہارت کے لیے سب سے اہم عامل کون سا ہے؟ کیا وہ صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا ہے، یا درسی کتاب کے سبق کے آخر میں دیے ہوئے مشق کو کرنا ہے، یا درستی اور روانی کو فروغ دینا ہے، یا تدریس کے سستے یا مفت امدادی اشیاء کا استعمال کرنا ہے؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہوگا، ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اس سوال کا صحیح جواب کیا ہونے والا ہے۔ ایک بار پھر سے کوشچن کو پڑھیں گے۔ دیکھیے کوشچن کو مجھے نہیں پڑھنا ہے، مجھے نہیں سمجھنا ہے، اصل میں آپ کو میں وقت دینا چاہتا ہوں۔ اس سوال کا جواب جو ہے خود سے حل کیجیے، اس لیے میں وقت دینا چاہ رہا ہوں۔ تو ایک بار سوال کو پڑھتے ہیں، وہ یہ کہ زبان کی مہارت کے لیے سب سے اہم عامل کون سا ہے؟ تو اس کا جو ہے صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا ہے، یہ نہیں ہوگا۔ زبان کے جو ہے
اس میں کہا جا رہا ہے کہ زبان کی مہارت کے لیے سب سے اہم عامل کون سا ہے؟ عامل کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فیکٹر کیا ہے سب سے اہم؟ تو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا یہ سب سے اہم فیکٹر ہے کیا؟ نہیں، یہ نہیں ہے۔ صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا یہ زبان کی مہارت کے لیے سب سے اہم فیکٹر یا عامل نہیں ہو سکتا ہے۔ اچھا دوسرا میں کیا ہے دیکھ لیتے ہیں۔ درسی کتاب کے سبق کے آخر میں دیے ہوئے مشق کو کرانا ہے کیا؟ یعنی کہ درسی کتاب کے سبق کے آخر میں دیے ہوئے مشق کو کرانا، تو یہ نہیں ہوگا، چونکہ مشق کرانے والی بات آ رہی ہے تو مشق کرانے سے کچھ نہیں ہوتا، تو یہ نہیں ہوگا اس سوال کا جواب۔ تیسرا آپشن یہ ہے کہ درستی اور روانی کو فروغ دینا ہے، تو اس سوال کا یہ جواب ہو سکتا ہے۔ دیکھتے ہیں اگلا کیا ہے، اس سے شاید اس سے کوئی اچھا آپشن آ جائے۔ دیکھتے ہیں کہ کیا ہے۔ تدریس کے سستے یا مفت امدادی اشیاء کا استعمال کرنا، یہ نہیں ہوگا۔ سستے اور مفت جو ہے اشیاء کے استعمال سے زبان کی کیا لینا دینا ہے؟ تو اس لیے اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن 3، یعنی کہ درستی اور روانی کو فروغ دینا ہے۔ دیکھیے فروغ دینے والی بات آ رہی ہے، دیکھیے فروغ دینے والی بات اگر آ جائے تو آپ جو ہے اس آپشن کو تھوڑا گہرائی سے دیکھیے گا، زیادہ چانس ہے کہ وہ آپشن صحیح ہو، جس میں فروغ دینے کی بات آ جائے، جس میں تعامل کرنے کی بات آ جائے، جس میں جو ہے آموزشی عمل میں شامل ہونے کی بات آ جائے، وہ جو ہے آپشن سوال کا صحیح جواب ہو سکتا ہے۔ اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن 3 ہے۔ اس کے بعد سوال یہ ہے جو 117 نمبر ہے، سوال یہ ہے کہ زبان ایک مؤثر استاذ، اس کے بعد یہ ہے آپشن ہے کہ استاذ کے بات کرنے کا وقت زیادہ کرتا ہے، یا پھر طلبہ کے بات کرنے کا وقت زیادہ کرتا ہے، یا طلبہ کے بات کرنے کا وقت کم کرتا ہے، یا گروپ میں اور جوڑوں میں کیے جانے والے کام کو کم کرتا ہے۔ تو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اس سوال کا صحیح جواب کیا ہوگا۔ تو پھر وہی بات کہ ایک بار ہم لوگ سوال کو پھر سے پڑھتے ہیں، اس کے بعد آپشن پہ آئیں گے۔ تو سوال یہ ہے کہ زبان کا ایک مؤثر استاذ کے بات کرنے کا وقت زیادہ کرتا ہے، تو یہ نہیں ہوگا۔ استاذ کے بات یعنی کہ استاذ کے بات کرنے کا وقت زیادہ کرتا ہے، یہ کیسی بات ہو گئی؟ یہ نہیں ہوگا۔ طلبہ کے بات کرنے کا وقت زیادہ کرتا ہے، ہاں طلبہ سے ریلیٹڈ بات ہے، یعنی کہ طلبہ کو زبان سکھانا ہے تو طلبہ کو موقع فراہم کریں گے بات کرنے کا نا، کہ استاذ کو وقت دینا ہے، یہاں پہ طلبہ کو وقت دینا ہے۔ طلبہ زیادہ جب بات کریں گے ان کو زیادہ وقت ملے گا، تبھی تو جو ہے زبان کے ایک مؤثر استاذ کہلائیں گے۔ اس کے بعد 3 آپشن میں کیا ہے دیکھتے ہیں۔ طلبہ کے بات کرنے کا وقت کم کرتا ہے، نہیں، طلبہ کے بات کرنے کا وقت کو کم کر دیجیے گا تو زبان کیسے سیکھے گا، وہ بچہ کیسے جانے گا زبان کو۔ اس کے بعد چوتھے آپشن میں یہ ہے کہ گروپ میں اور جوڑوں میں کیے جانے والے کام کو کم کرنا، نہیں، زبان کی کلاس میں تو گروپ میں اور جوڑوں میں کام کیے جانے والے وقت کو جو ہے زیادہ کرنا ہے، کم نہیں کرنا ہے۔ تو اس سوال کا صحیح جواب جو ہے وہ آپشن 2 ہے، یعنی کہ طلبہ کے بات کرنے کا وقت کو زیادہ کرتا ہے۔ یعنی ایک لینگویج ٹیچر جو ہے وہ جو ہے طلبہ کے بات کرنے کے وقت کو زیادہ کرے گا، یعنی طلبہ کو زیادہ وقت دے گا بات چیت کرنے کا، کیونکہ زبان جو ہے ایک بات چیت کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ تو جب ہم بات چیت کریں گے تبھی جو ہے ہم زبان کو سیکھ پائیں گے۔ اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن 2 تھا۔ اس کے بعد سوال ہے جو 118 نمبر ہے، وہ یہ کہ مختلف رنگ برنگے تصاویر سے مزین ماحول ... اور ... آموزش کا حصہ ہے۔ یعنی کہ مختلف رنگ برنگے تصاویر سے مزین ماحول اسکول اور کمرے جماعت آموزش کا حصہ، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد پڑھنا اور خود، یعنی کہ پڑھنا اور خود آموزش کا حصہ، نہیں، یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ خواندگی اور زبان، ہاں یہ ہو سکتا ہے، چونکہ زبان کا کلاس ہے تو زبان سے متعلق بات ہوگی نا۔ خواندگی کا مطلب لٹریسی ہوتا ہے، تو خواندگی اور زبان کی بات آ رہی ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ پھر دیکھ لیتے ہیں آگے کیا ہے آپشن میں۔ خود اور ہمجولی، نہیں، یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن سی۔ اس کے بعد سوال یہ ہے جو 119 نمبر ہے، وہ یہ کہ ماخذ کی حیثیت سے کثیر لسانیت کا مطلب کیا ہے؟ آپ کو بتانا ہے کہ اس سوال کا صحیح جواب کیا ہوگا۔ کیا کئی زبان کی آموزش ہے، یا پھر بچے کی زبان میں ہر لفظ کا مساوی لفظ فراہم کرنا ہے، یا پھر درسیات سے پرے زبان کی تدریس ہے، یا پھر آموزگار کی زبان کا بطور حکمت عملی استعمال ہے؟ تو دیکھیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن 4 ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اس میں حکمت عملی کی بات کی جا رہی ہے۔ صرف
وجہ یہ نہیں ہے کہ حکمت عملی کی بات کی جا رہی ہے، وجہ تو بہت ساری ہے، لیکن آپ کو ایک کی پوائنٹ بتا رہا ہوں کہ ان آپشن میں سے یہ زیادہ ریلیٹو، یہ جو ہے کوشچن کے اکارڈنگ صحیح آپشن کیوں ہو رہا ہے، اس لیے میں کی ورڈ بتا دے رہا ہوں تاکہ آپ کو جو ہے سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ اس سوال میں کہا جا رہا ہے کہ ماخذ کی حیثیت سے کثیر لسانیت کا مطلب کیا ہے، یا پھر یہ ہے کہ درسیات سے پرے زبان کی تدریس، یعنی درسیات یعنی جو خاکہ ہے اس سے پرے، یعنی کہ اس سے ہٹ کر کے زبان کی تدریس کریں گے، یہ ہوگا، یہ بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے آپشن 4 ہی ہوگا اس سوال کا صحیح جواب، وہ یہ کہ آموزگار کی زبان کا بطور حکمت عملی استعمال۔ تو اس سوال کا صحیح جواب آپشن 4 ہے۔ اس کے بعد سوال ہے جو 120 نمبر ہے، ہم لوگ دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے۔ اس سوال میں یہ کہا جا رہا ہے کہ انکت آپ کی کلاس کا ایک ایسا طالب علم ہے جو نابینا ہے، ٹھیک ہے، زبان کے استاذ کی حیثیت سے آپ کیا کریں گے؟ آپ کو بتانا ہے کہ ایک طالب علم ہے جو نابینا ہے، تو آپ نابینا کے لیے کیا کریں گے؟ کیا مشق کے لیے مختلف قسم کی ورک شیٹ پر توجہ مذکور کریں گے، یا پھر اپنی تدریس کے دوران مختلف قسم کی بصری پیشکش کا استعمال کریں گے؟ تو نہیں، یہ نہیں ہوگا، یہ بالکل نہیں ہوگا، کیونکہ بصری یہاں پیشکش کی بات کی جا رہی ہے۔ بچہ نابینا ہے اور آپ کسی دیکھنے والی چیز کو اس کو دیں گے اور وہ بولیں گے کہ اس کا استعمال کرو، تو یہ صحیح نہیں ہوگا۔ آپ ایک استاذ کی حیثیت سے کم از کم یہ نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپشن یہ ہے کہ مختلف قسم کے حرکات و سکنات اور بدن زبان کا استعمال کریں گے۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے، دیکھ لیتے ہیں اگلا کیا ہے، شاید اس سے بہتر کوئی آپشن مل جائے۔ اس کے بعد یہ چوتھا نمبر آپشن میں یہ ہے کہ سر اور سکتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے لفظوں کو صاف صاف ادا کریں گے، اور چھونے اور محسوس کرنے والے مواد کو شامل عمل رکھیں گے۔ جی، یہ بالکل صحیح ہے، یعنی کہ ان چاروں آپشن میں سے یہ بالکل صحیح ہے آپشن کہ سر اور سکتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے۔ سر کہنے کا مطلب، سر تو آپ سمجھ رہے ہوں گے، یعنی کہ بولنے کا انداز جو ہے اتار چڑھاؤ، یعنی کہ جملے کا لفظ کا اتار چڑھاؤ اور اس کا جو ہے آواز کی روانی کی بات کی جا رہی ہے سر۔ اور سکتوں یعنی کہ کہاں پہ رکنا ہے، کہاں پہ ٹھہرنا ہے، کہاں پہ کتنی دیر ٹھہرنا ہے، اس کو بروئے کار لاتے ہوئے، یعنی کہ اس کو استعمال کرتے ہوئے لفظوں کو صاف صاف ادا کریں گے۔ جی بالکل، لفظوں کا اگر صاف صاف ادا کریں گے تبھی ایک نابینا لڑکا جو ہے سمجھ پائے گا۔ اور چھونے اور محسوس کرنے والے مواد کو شامل عمل رکھیں گے، آپ ایسی چیز کا استعمال کریں گے جس کو چھوا جا سکے، یعنی جب نابینا ہے تو اس کو چھو کر کے ہی سمجھے گا کہ یہ کیا ہے۔ اور محسوس کرنے والی کوئی اشیاء کو جو ہے اس کے سامنے رکھیں گے اور اس کو جو ہے آپ عمل میں شامل عمل رکھیں گے۔ تو اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن 4 تھا، یعنی کہ آپ کی کلاس میں ایک نابینا کوئی طالب علم ہے اور آپ ایک استاذ ہیں، تو آپ کو جو ہے اس طلبہ کو زبان سکھانی ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ تو آپ یہ کریں گے، سر اور سکتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے لفظوں کو صاف صاف ادا کریں گے اور چھونے اور محسوس کرنے والے مواد کو شامل عمل رکھیں گے۔ تو ساتھیوں، اس سوال کا جواب یہ آپشن 4 تھا۔ تو ساتھیوں، آج کے لیے یہ سوال تھے جو پیپر 2 کے اردو کے پیڈاگوجی سے ریلیٹڈ سوال تھے، یعنی کہ اردو پیڈاگوجی کے پریویس ایئر کوشچن تھے۔ امید ہے آپ کو بہتر لگے ہوں گے، اور اگر آپ کو بہتر لگے ہیں تو اس ویڈیو کو آپ جو ہے لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا لیں، چونکہ میں اس طرح کے ویڈیو اور لاتا رہوں گا روزانہ جو ہے، ایک پیپر 1 کا اور ایک پیپر 2 کا جو ہے اردو پیڈاگوجی کے لیے فی الحال میں روزانہ آپ کے سامنے خدمت ہوں گا اس کو لے کر کے۔ اس کے بعد CDP کا بھی میں بہت جلد شروع کرنے والا ہوں انشاءاللہ۔ تو آپ جو ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو دبا لیجئے۔ اور ایک چیز اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو اگر ابھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو کوئی بات نہیں ہے، آپ جو ہے ابھی آپ کا شروعاتی دور ہے، تو آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو انشاءاللہ دھیرے دھیرے سمجھ میں آنے لگے گا۔ پیڈاگوجی ایک ایسی چیز ہے اور CDP ایک ایسی چیز ہے جس کو ایک بار میں آپ نہیں سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ اس کے سوال اور آپشن میں بہت گہرائی ہوتی ہے، اور اس گہرائی تک کہ جب تک کہ آپ نہیں پہنچ پائیں گے آپ اس سوال کا صحیح جواب دے نہیں سکتے۔ آپ کو گہرائی میں پہنچنا ہے، آپ کو جو ہے سوال کے تہ میں پہنچنا ہے اور آپشن کے تہ میں جانا ہے، اس کے بعد بتانا ہے کہ اس سوال کا جواب کیا ہوگا، اور اس کے لیے تھوڑا سا وقت آپ کو دینا پڑے گا۔ میں زیادہ وقت تو نہیں مانگ رہا ہوں، آپ میرے 15 سے 20 یا 20 سے 25 ویڈیو دیکھ لیجئے، آپ کو بالکل انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گا، آپ پیڈاگوجی میں بالکل ماہر ہو جائیں گے۔ تو شکریہ، تھینک یو، پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ۔